अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चंद महीने के नागे के बाद आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि इस अरसे में मैंने कुछ बहुत दिलचस्प किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि बहुत दिल भी किया आपसे उन पे बात करने का, लेकिन कुछ काम की ज़्यादती थी, कुछ मौसम इतना शदीद है कि हो ना पाया। लेकिन पिछले चंद दिनों में मैंने एक ऐसी खूबसूरत किताब पढ़ी जिससे बचपन की बहुत सी यादें मेरे जहन में दोबारा से आईं, और एक सेंस ऑफ वंडर दोबारा से पैदा हुआ, और मेरा दिल किया कि मैं इस किताब के बारे में आपसे बात करूं। और इस किताब का नाम है अल्लाह मियाँ का कारखाना, और ये मोहसिन खान साहब ने लिखी है। 2020 में ये हिंदुस्तान में छपी, उसके बाद पाकिस्तान में चंद दफ़ा छप चुकी है, लेकिन इस वक्त नापैद है। मुझे मेरे दोस्त महमूदुल हसन ने इस किताब के बारे में बताया, और फिर मेरे एक और वाकिफ़कार जिनका नाम नौफिल है और वो इशात के एक इदारे से मुंसलिक हैं, उन्होंने मेहरबानी करके ये किताब ढूंढ के बाज़ार से मेरे लिए भिजवाई। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा नाशरीन से कि इस किताब को छापा जाए दोबारा से, चूँकि ये एक खूबसूरत और मुनफरिद किताब है, और ये ऐसी किताब है जो बड़ों के लिए भी उतनी अहमियत रखती है जितनी बच्चों के लिए, और दोनों उम्र के लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये ख़ास किताबों में ये बात होती है। अगर मैं माजी की ऐसी किताबों की तरफ जाऊँ तो उनमें टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, उनमें द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है, उनमें अल्ताफ़ फातिमा का नावल दस्तक न दो है, और चाहे वो स्काउट और एटिकस फिंच का ताल्लुक़ हो, चाहे वो टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन की नैरेटिव वॉइस हो, चाहे वो अल्ताफ़ फातिमा की केती आरा हो, ये वो किताबें हैं जो उस आलम हैरत में इनको लोकेट किया गया है जिसे हम बचपन कहते हैं। सो बचपन, उसकी खूबसूरती, उसकी रानाई, उसकी मासूमियत, और फिर एक बच्चा जिस तरह से कायनात को, दुनिया को और ज़िंदगी को देखता है और मासूमियत से उनके बारे में सवाल पूछता है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। चूँकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर तजस्सुस भी ख़त्म होता जाता है, हमारे अंदर प्रेजुडिस और बुग़्ज़ और जिसको कहना चाहिए तासुब, वो घर कर लेता है, और हम ज़िंदगी को उस रोशन ख़याली, उस रानाई और उस नज़र से नहीं देख पाते जिससे बच्चे देखते हैं। अल्लाह मियाँ का कारखाना, जिसका नाम ही बड़ा खूबसूरत है, बड़ा इवोकेटिव सा नाम है, एक बच्चे की ज़ुबानी एक कहानी है जिस बच्चे का नाम है खलील जिब्रान। और बल्कि एक बड़ा खूबसूरत सा, मुझे किताबें ऐसी बड़ी पसंद है जिनमें खाके होते हैं, उसने ये बता भी दिया है कि ये मैं हूँ, खलील जिब्रान। और इस किताब में और उन अजीम किताबों का जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनमें ये कदर मुश्तरक है कि मुसन्निफ़ ने एक बच्चे की नफ्सियात, उसका नुक्ता नज़र, उसका ज़ाविया नज़र, उसका तजस्सुस, उसकी हैरत का जो आलम है चीज़ों के बारे में, और छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाना, और बड़ों के जो एटीट्यूड्स हैं और उनका जो बर्ताव है, उससे उसकी नाजुक मिजाज के ऊपर और नाजुक से जहन के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी कमाल इसमें अक्कासी की है। बच्चा जो है वो एक मुतवस्सत ख़ानदान से, मुसलमान ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। कहानी हिंदुस्तान की है, और जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें मज़हब का बड़ा रोल है, बल्कि बहुत प्रचार है। हर चीज़ के अंदर जज़ा और सज़ा का एक तस्वुर है जो बड़े बच्चों को देते रहते हैं, चाहे वो हाफिज़ साहब के पास पढ़ने जा रहा हो या अपने उसके वालिद साहब हों जिनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है। और ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है कि जब हम एक नज़रिया अल्लाह मियाँ के कारखाने के बारे में इतनी जल्दी बच्चों को दे देते हैं कि इस चीज़ की भी सज़ा मिलेगी, तो बच्चे के जहन में ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा अल्लाह मियाँ क्या छोटे छोटे मामलात में भी हम पे नज़र रखे हुए है और हमें सज़ा देने को तैयार है। एक बड़ा मासूमाना सा सवाल वो पूछता है जब उसकी एक मुर्गी को बिल्ली ले जाती है, और वो कहता है कि अगर अल्लाह मियाँ ने मुर्गी बनाई तो फिर अल्लाह मियाँ ने बिल्ली क्यों बनाई। चूँकि जब वो मौत को देखता है, बीमारी को, बुढ़ापे को, कमज़ोरी को, किसी माजूरी को, माशरे के अंदर जो ऊंच नीच है, तो उसके जहन में बहरहाल सवाल उठते हैं कि ये जो कारखाना कुदरत है, इसमें ये सब कुछ क्यों होता है। ज़ाहिर उसके जहन की इतनी इस्तात नहीं है कि वो इन फ़लसफ़ियाना और माबादुत तबियाती सवालों का जवाब दे सके, लेकिन वो सवाल बहुत अच्छे पूछता है, और उसके जहन में हर वक्त ये एक हलचल रहती है इन ख़यालात की। यहाँ पे भी इस कहानी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, और ये आपके जज्बात के साथ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक इसका असर है इस कहानी का, चूँकि इतनी खुश बयानी है इसके अंदर, और इसके अंदर जब ग्रीफ या गम आता है और एक सेंस ऑफ लॉस और महरूमी है और एक ट्रेजेडी है,
تو جو سوال بچہ اٹھاتا ہے وہ بڑے دلچسپ ہیں، حالانکہ اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، کھلنڈرا سا بچہ ہے، مرغیوں سے کھیلتا ہے، جانور اسے پسند ہیں، پتنگ بازی کا بے حد شوقین ہے، اور باپ سے ہر وقت اس کو سزا ملتی رہتی ہے، اور ماں سے وہ پٹتا رہتا ہے، اور اساتذہ سے بھی، چونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ بہت شرارتی ہے، حالانکہ وہ ایز سچ بہت اچھا بچہ ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کینہ نہیں ہے، کسی قسم کی اس کے اندر کمینگی نہیں ہے، لیکن اس کا کھیلنے کو دل کرتا ہے، اور بہت سی نصابی چیزیں اس کے لیے دلچسپ نہیں، چونکہ اسے باقاعدہ اسکول بھی نہیں بھیجا گیا، اسے مدرسہ بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر پھر جو اختلاف رائے ہے خاندان میں کہ اسے اسکول میں جانا چاہیے یا نہیں، اور ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی طرف جو مسلمان کمیونٹیز اور خاندانوں کی اپروچ ہے، اس کے اوپر ایک تنقید بھی ہے، لیکن یہ تنقید اس طرح سے نہیں لکھی گئی کہ جیسے یہ کوئی ٹریٹس ہو، بلکہ کہانی ہے، اور بچے کی کہانی ہے، اور اس کے نقطہ نظر سے ہے، بہت ہی نازک اور سٹل طریقے سے بڑوں کے جو اپروچ ہے مذہب کی طرف، جس طرح سے وہ دوسروں پہ تھوپتے ہیں، معاشرے کے اندر جس طرح توہم پرستی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے بارے میں نہ سوچنے کا جو ایک روایت ہے، اور ہر چیز کو صرف ایک عدسے سے دیکھنے کی جو ایک عادت ہے، اس کو بھی اجاگر بھی کیا گیا، اور اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے۔ ہر جو چیپٹر ہے اس سے پہلے اس میں ایک سادہ سی کہاوت ہوتی ہے جو بچے کے ذہن سے اس کا جو مشاہدہ ہے اور جو اس کا تجربہ ہے اس نقطہ نظر سے، اور یہاں پہ ایک مذاق کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں اس کا نام خلیل جبران جیسے فلسفی پہ رکھا گیا ہے، اس کا کوئی تعلق کسی سنجیدہ چیز سے نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل ایک چھوٹا سا بیوقوف سا بچہ نہیں ہے، اپنی معصومیت میں بھی وہ شاید ایسے فلسفیانہ سوال پوچھ رہا ہے جو کہ اصل خلیل جبران نے بعد کی عمر میں جا کے ایک اور دقیق انداز میں اور ایک اور فلسفیانہ انداز میں پوچھے۔ اچھا، اب اردو کی خوبصورتی یہ ہے، کسی بھی زبان کے اندر جیسے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، اردو میں بھی ڈائلیکٹس ہیں، ہر جگہ کے محاورے اور روزمرہ کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ سو یہ جہاں کتاب لکھی گئی ہے اس کی ایک خاص ٹرن آف فریز، اس کا خاص ایک استعارہ، اس کا ایک خاص روزمرہ اس میں ملتا ہے جو بہت لطف دیتا ہے۔ دوسرا، اس میں مجھے کتابوں میں ڈیٹیل بہت پسند ہے، تو بچے کی نگاہ سے منظر کشی تو چلے جو ہے سو ہے، چونکہ وہ پتنگ بازی کا شوقین ہے تو اس پتنگ بازی کے کھیل اور اس ہنر کی جو باریکیاں ہیں، اور پتنگوں کی قسمیں، اور کس طرح سے ان کو اڑانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے پیچا لگایا جاتا ہے، وہ بڑی خوبصورت اس کے اندر ایک چیز ہے۔ لیکن میرا خیال میں جو سب سے نمایاں چیز اس کتاب کی ہے، اور بہت سی چیزوں کے علاوہ، وہ اس کا مزاح ہے۔ اس میں بہت جگہ بہت لطیف لمحے آتے ہیں، بچہ جس طرح سے بڑوں کو دیکھتا ہے، ان کی ایڈیوسنکریسیز کو، ان کی عادتوں کو، ان کی کانٹرڈکشنز اور ان کا جو تضاد اور ان کی جو ایک طرح سے بناوٹ اور منافقت جو ہے، اس کے اوپر بھی لطیف سا جو اس کا تبصرہ ہے وہ بہت مزاحیہ ہے، اور اس میں کردار بھی بہت مزیدار قسم کے بنائے گئے ہیں، اور وہ کردار نہ بلیک ہیں نہ وائٹ ہیں، وہ بالکل زندگی کی طرح ہیں۔ ماں ہے جو بے تحاشا کام کرتی ہے، غربت ہے، میاں اس کا کئی دنوں تبلیغ پہ چلا جاتا ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، بچوں کو کوٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، لیکن بہت پیار بھی کرتی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ باپ کے اندر بھی شفقت ہے، لیکن باپ کے اندر بہرحال وہ مذہب کی تبلیغ کا جذبہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتا۔ اس میں سب سے زیادہ ایک جو مزے کا کردار اور بڑا مثبت کردار حافظ جی کا ہے، جو کہ حافظ صاحب ہیں، جو اس کو پڑھاتے ہیں، جو شروع میں تو بالکل ایک مزاحیہ سے کیریکیچر کی طرح کے کردار لگتے ہیں، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حافظ صاحب جو بچوں سے پیر بھی دبواتے ہیں، کام بھی کرواتے ہیں، جو ان کو ہر وقت سے پارا پڑھنے کی بات کرتے ہیں، جو ان کو ہدایت کی چھڑی کے نام سے ان کی چھڑی ہے اس سے مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اصل میں ان کا دل کتنا نرم ہے، بچوں کے لیے کتنا ان کے دل میں خلوص ہے، اور جب وہ موقع آتا ہے جب کوئی اس بچے کو نہیں پوچھتا، کس طرح سے وہ اس کی مدد کو آتے ہیں اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے ہیں، اور اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اور اگر آپ معاشرے کے مثبت کرداروں کو اجاگر نہیں کریں گے، اور اگر معاشرے میں آپ ہر مذہبی کردار کو منفی کردار کے طور پہ ثابت کریں گے، تو یہ ناانصافی بھی ہے، اور مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ جو بہت اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اقدار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ ان کا تذکرہ نہ کر کے زیادتی کر رہے ہیں۔ چچا کا جو کردار ہے بچے کے، جو کہ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں، کم گو انسان ہیں، وہ بھی ایک بہت شفیق اور خوبصورت سا کردار ہے۔ اور پھر دادی ماں کا کردار، جو ان کی ایڈیوسنکریسیز اور جو ان کی عادتیں ہیں جو ایک بوڑھے شخص کی ہو جاتی ہیں، تو بڑی اپنائیت ہے ان کرداروں کے ساتھ جو میں نے محسوس کی۔ اچھا، پھر ایک سیاسی پس منظر میں کچھ ہو رہا ہے جو بچہ ظاہر ہے پوری طرح نہیں سمجھتا، اور یہ ہندوستان ہے، اور اب ایک ایسی حکومت آ چکی ہے جو کہ میجورٹیرین ہے، جس میں دل میں تعصب بھی ہے مسلمانوں کے بارے میں، اور جب تبلیغ پہ گئے ہوئے لوگ بشمول بچے کے والد کے گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ بھی گجرات میں، اور پاکستان کا نام آتا ہے، اور پاکستان
کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام آتا ہے اور جاسوسی کا، تو وہ اس میں ایک سینسٹر ایلیمنٹ بھی ہے. کس طرح مسلم کمیونٹی میں خوف ہے، چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو پھنس گیا اس طرح سے وہ تو جیل سے باہر نہیں آئے گا. اور جو بچے کی والدہ ہیں، چونکہ ان کا خاندان پاکستان سے ہے، تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے کہ یہ جو شک کی نگاہ ہے، اور آج کل کے حالات میں تو ظاہر ہے یہ اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے. ایک اور خوبصورت چیز جو کہ بچے کے نقطہ نظر سے بھی ہے لیکن ظاہر ہے اس میں مصنف کی اپنی پرسنالٹی کا دخل بھی ہوگا، وہ جانوروں کا بیان ہے. شروع میں 2 مرغیاں ہیں، ایک سفید اور ایک چتکبری. ان کا جو بیان اور ان کے چوزوں کا اور بچوں کا جو ان کے ساتھ کھیل ہے، اور پھر انہی جانوروں کو دیکھتے ہوئے زندگی اور موت اور آخرت اور تقدیر کے بارے میں جو سوال ہیں. پھر ایک بکری ہے جس کے ساتھ بچے کا جو رشتہ ہے اور جو اس کا بیان ہے، اور کس طرح سے وہ بکری کی ذات کو اور اس کی پرسنالٹی کو سمجھتا ہے، اور ان کی جو آپس میں گفتگو ہے، اور جو جنگل میں اس کو لے کے جاتا ہے جہاں بھیڑیے کے حملے کا خطرہ ہے. وہ بڑے مزے کے پیسیجز ہیں. اور پھر اس کے اندر جو اس کے چچا کا کتا ہے جس کا نام کتمیر ہے، جو کہ نام ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی روایات سے اس کتے کا نام تھا جو اصحاب کہف کے ساتھ ان کی غار میں پہرا دیتا تھا اور ان کے ساتھ ہی سو گیا. تو وہ بھی ایک ایسوسیشن ہے. اور وہ کتے کا جس طرح سے کردار اور اس کی انسان سے دوستی بیان کی گئی ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں، بچوں کے دل کتنا محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیپیسٹی ہے. اس کی جو بہن ہے ساتھ چھوٹی سی نصرت، بہن بھائی کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بہرحال ایسی کتاب تھی جس نے مجھے ہنسایا بھی اور تھوڑا سا رلایا بھی، اور جو میں چاہوں گا کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں. اور میں ان کو ان کتابوں میں شمار کرتا ہوں جو میں نے پہلے کتابیں ذکر کیں، جو بظاہر بچوں کے لیے لکھی گئیں لیکن ان کے اندر بڑے سیریس معاملات پہ بات ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے دا ہکلبیری فن، دی ایڈونچرز آف ہکلبیری فن میں سلیوری کے اوپر جس طرح سے بات ہوئی ہے، اسی طرح ریس ریلیشنز اور ڈیتھ پینلٹی پہ ٹو کل اے موکنگ برڈ میں جس طرح سے بات ہوئی ہے، اور جو دستک نہ دو ہے اس میں ایلینیشن اور مائیگریشن کے اوپر جیسے بات ہوئی ہے. تو یہاں پہ بھی معاشرے میں تعصب، مذہب کے نام کے اوپر تنگ نظری، بچوں کے ساتھ بڑوں کا سلوک، ان کو نہ سمجھ پانا، خاص طور پہ یتیموں کے ساتھ جو لوگوں کا سلوک ہے، لیکن ساتھ ہی معاشرے میں رحم دل لوگوں کا ہونا، اور کسی کا رحم کا اور محبت کا ایک لفظ کس طرح سے ایک بچے کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی طبیعت میں کانفیڈنس لے کے آتا ہے، اعتماد لے کے آتا ہے، اور اس کو ایک اچھے رستے پہ چلا دیتا ہے. تو بہرحال مجھے چونکہ اس کے اندر ایک طرح کا ابہام بھی ہے کہ کہانی کے آخر میں کیا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جن پہ کسی بھی جگہ تلقین نہیں کی گئی، تقریر نہیں کی گئی، لیکن کہانی بیان کی گئی ہے اور باقی آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے. بہت شکریہ.